अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल मासील, एपिसोड 11। उसकी ज़िंदगी में हमेशा धूप छाँव का मौसम रहा था। खुशियों की उम्र छोटी होती तो गम के साल लंबे हो जाते थे। अक्सर वो हंसते हंसते चुप हो जाती। उसे लगता था उसे अपनी ज़िंदगी की कीमत किसी बड़े गम को सहने की सूरत में अदा करनी पड़ेगी, और इसी कश्मकश में वो यहाँ तक आ गई थी। पर यहाँ आकर भी तो उसे अब तक तो बस दिल दुखाने वाले लोग ही मिले थे। उसने सोचा था कि कोई अच्छी दोस्त मिल जाएगी जो उसकी रूममेट भी होगी और जिसके साथ वो पूरा स्पेन देखेगी। कितनी पागल थी, वो ये भी ना समझती थी कि दोस्त आसानी से नहीं मिल जाते। फिर से ख्वाब टूटा था, वो फिर से कर्स्ड बन गई थी और उसका दिल फिर से दुख गया था। परियों के देश के ख्वाब जहाँ जादू से सब अच्छा हो जाता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यशमा ने दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया था। वो कितनी देर ऐसी ही बैठी रही, तभी वहाँ कायनात आई। उसका रूम भी उसी विंग में था। मेरे रूम में एक सीट खाली है, तुम मेरे साथ चलो, मैं मैनेजमेंट से बात कर लूँगी। वो झुककर उसका सामान उठाने लगी थी। ईमान किसी रोबोट की तरह खड़ी हुई। वो अब यशमा के साथ नहीं रह सकती थी। उसने बाहर बिखरा अपना सामान उठाया। आधा सामान उसका अंदर अलमारी में ही था। वो कायनात के कमरे में आई तो उसे पुरसुकून सा एहसास हुआ। उसका कमरा बहुत साफ़ सुथरा था। उसने नमाज़ पढ़ने के लिए कोना मख्तस कर रखा था। ये 3 बेड वाला कमरा था। 2 लड़कियां पहले की रह रही थीं, एक बेड फ्री था, वो उसे मिल गया। कायनात ने कुछ भी नहीं कहा, खामोशी से उसे पानी पिलाया। साथ वाला विंग लड़कों का था, इसलिए कायनात कमरे से भी मास्क लगा कर जाती थी। जैसे ही उसने मास्क हटाया, ईमान ने पहली बार उसका चेहरा देखा। उसने नोज़ पिन पहन रखी थी। ईमान जो हमेशा नोज़ पिन को बुरा समझती थी, पर कायनात पर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। नोज़ पिन में मौजूद छोटा सा मोती चमक रहा था। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। उसके सुनहरी बाल, सुनहरी आंखें उसके हुस्न में 4 चांद लगाते थे। ईमान पानी पीकर खामोशी से बैठी रही। बारिश अभी भी जारी थी, लेकिन अब कम हो चुकी थी। आज तो अब्दुल का शो है ना? इस बात को सुनकर ईमान चौंकी। वो तो भूल ही गई थी। मुझे लगा तुम ज़रूर जाओगी। वो उसकी खामोशी तोड़ना चाहती थी। मैं अकेले इस मौसम में बाहर नहीं निकल सकती। वो अपने हाथ दबाने लगी, जिनके ठंडे पड़ने का एहसास उसे अब हुआ था। मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। कायनात की बात ने उसे हैरत में डाल दिया। उसे लगा कायनात म्यूज़िक को सपोर्ट नहीं करती होगी, जैसे वो खुद नहीं करती थी। उसे बस आरजे पसंद था, लेकिन वो म्यूज़िक नहीं सुनती थी। ना कभी आरजे का सुना था, ना बाकियों का। मुझे लगा था आप म्यूज़िक को सपोर्ट नहीं करती होंगी। वो इज़हारे ख़याल किए बिना नहीं रह सकी। बिल्कुल ऐसा ही है, पर मुझे लगा शायद तुम अब्दुल के लिए जाना चाहो। वो फीका सा मुस्कुराई। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उसे ईमान से इस जवाब की तवक्का नहीं थी। उसका दिल अब उचाट चुका था। चलो फिर तुम्हारा बाकी सामान उठा लाते हैं। वो दोनों कमरे से बाहर ही निकली थी कि मैनेजमेंट वहाँ आ गई। कायनात को स्पेनिश बहुत अच्छी आती थी। वो उस वक्त गुस्से का इजहार कर रही थी। अगर हम मुसलमान हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे साथ यहाँ ऐसा सुलूक किया जाए। यशमा गिल कौन होती है किसी का सामान उठाकर बाहर फेंकने वाली? उसे कोई राइट नहीं है। आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो मैं आगे कंप्लेन करूँगी। उसने कायनात को 27 से देखा। वो काफ़ी गुस्सा थी, पर वो अपने हक़ के लिए लड़ना जानती थी। ईमान को अपनायत का एहसास हुआ। आखिर तो कोई तो आया था उसका साथ देने। वो दोनों मैनेजमेंट के साथ चलती कमरे तक आईं। काफ़ी बार दस्तक देने के बाद यशमा ने दरवाज़ा खोला। मिस यशमा गुल, रूल्स तोड़ने पर आपको रेसा हॉल से निकाला जाता है। आज रात 12 बजे तक ये कमरा खाली कर दें। मैनेजमेंट के इतने साफ नोटिस पर ईमान हैरान हुई। ईमान खामोशी से अलमारी से अपना सामान निकालने लगी। मैंने मजबूर होकर ये सब किया है। आपको अंदाज़ा भी नहीं है मैं किस तकलीफ़ से गुजरी हूँ। शी इज़ ए विच। इसने जादू किया है। चोरी करने पर जो इसकी इंसल्ट हुई थी, इसने वो बदला लिया है मुझसे। वो फिर से चिल्लाई। ईमान ने अपना आरजे का बैग निकाला और उसे सीने से लगाती यशमा की जानिब बढ़ी। वो कब से एक ही लफ्ज़ सुन रही थी। अब वो थक गई थी। पाकिस्तान से यहाँ आकर तुमने तो अपना हुलिया बदल लिया,
لیکن افسوس سوچ جادو ٹونے میں ہی اٹکی رہ گئی ہے۔ وہ یشما کو دیکھتے کچھ اس انداز میں مسکرائی کہ یشما کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ اس نے باقی سارا سامان نکالا، آدھا کائنات نے اٹھایا اور آدھا اس نے، پھر وہ خاموشی سے کمرے سے نکل آئی۔ مینجمنٹ اپنا کام کر کے جا چکی تھی۔ ان کے باہر نکلتے ہی یشما نے کوئی چیز اٹھا کر دروازے پر زور سے ماری۔ وہ اب چیخ رہی تھی، جانے کیا کیا اول فول بک رہی تھی۔ ایمان نے سننا ضروری نہیں سمجھا۔ کائنات کو کچھ سامان لینا تھا، وہ ایمان کو لے کر باہر آ گئی۔ ہلکی ہلکی سی بوندا باندی جاری تھی۔ اس نے آرجے کا بیگ کندھے پر ڈال رکھا تھا اور وہ دونوں چھاتا لے کر آئی تھیں۔ کائنات نے اسے کہا تھا کہ آج سے وہ اپنی زندگی میں نئے موڑ کو شروع کرے، یشما کا باب بند کر دے۔ اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ مارٹ کے پاس پہنچتے ہی کائنات رک گئی۔ اس کی نظریں سامنے بہت بڑی اسکرین پر جمی تھیں۔ وہاں عبدل تھا، وہاں کسی شو کی ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ یہ شو نئے بینڈز کے لیے منعقد کیا گیا تھا، جہاں نئے گانے والوں کو اپنا آپ منوانے کا موقع دیا گیا تھا۔ عبدل اور اس کے بینڈ نے 3 گانے چنے تھے، 2 ہو چکے تھے اور یہ آخری تھا۔ وہ عبدل کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اس نے تصور کیا کہ آرجے جب گاتا ہوگا تب یقیناً ایسا ہی لگتا ہوگا۔ اس نے آج سے پہلے عبدل کو اتنے ڈھنگ کے حلیے میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بال پونی میں قید تھے، لیکن بہت اچھے طریقے سے۔ سفید سلک کی شرٹ پر اس نے سیاہ کوٹ اور سیاہ ہی پینٹ پہن رکھی تھی۔ شرٹ کے بٹن آگے سے کھلے تھے، کوٹ کے کف اس نے فولڈ کر رکھے تھے۔ اس کے بازو کے ٹیٹو نمایاں تھے۔ اس نے پہلی بار جانا تھا کہ وہ کتنا ہینڈسم تھا، اور اس وقت وہ 80 کی دہائی کا کوئی گانا گا رہا تھا جو اس کا فیوریٹ تھا۔ اس کے سامنے ہجوم تھا جو سننے آیا تھا۔ وہ سب اندھیرے میں فون کی ٹارچ آن کیے ہوئے تھے اور اسے دائیں بائیں لہراتے الگ سما باندھ رہے تھے۔ عبدل اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں تھا۔ کیمرے نے جب اس کا کلوز اپ لیا، اس کی گرے آنکھوں میں نمی کی لہر تھی۔ وہ روبی بروٹس کا فالن اینجل گا رہا تھا۔ کوئی ریپ نہیں تھا، کوئی ڈرم نہیں پیٹا جا رہا تھا، کوئی چیخنا چلانا نہیں تھا، صرف گٹار بجا رہا تھا۔ Are you out there? Can you hear me? Can you see me in the dark? وہ خود کو ویلن کہلاتا تھا، وہ خود کو فالن اینجل سمجھتا تھا، وہ خود کو اندھیروں میں پاتا تھا۔ I don't believe it's all for nothing. It's not just written in the sand. Sometimes I thought you felt too much. ایمان کو لگا جیسے وہ اسے ہی دیکھ رہا ہو۔ And you crossed into the shadow land. And the river was overflown, and the sky was fiery red. اسے یاد آیا جب پہلی بار عبدل اس سے ملا تھا، اس نے یہی سوال پوچھا تھا۔ Did it hurt when you fell over from heaven? You gotta play the hand that's dealt ya. That's what the old man always said. Fallen angel. اس کا اپنی خوبصورت آواز میں فالن اینجل گانا کس قدر دردناک تھا۔ If my eyes could see you kneeling in the silver light, fallen, fallen, fallen down, fallen, fallen down, fallen, fallen, fallen down, fallen, fallen down, fallen, fallen, fallen down, fallen, fallen down. اگر جادو ایسا ہوتا ہے تو وہ اس جادو کے زیر اثر تھی، صرف وہی نہیں بلکہ کائنات بھی۔ ہینڈسم لگ رہا ہوں نا؟ اس کے کان کے قریب کسی نے سرگوشی کی۔ وہ جیسے اچھل پڑی، پلٹ کر دیکھا تو عبدل سامنے کھڑا تھا، اسی حلیے میں جس میں وہ اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ چاروں جانب اب صرف عبدل کی پکار تھی۔ اس نے ویلینسیا کو جیت لیا تھا۔ ایمان اسے وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کندھے پر گٹار لٹکائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے لگا تھا تم آؤ گی۔ وہ سیدھا اس کے پاس آیا تھا۔ ادھر آؤ، ادھر بیٹھو۔ اس نے ایمان کو کندھوں سے تھامتے پتھر کے بینچ پر بٹھایا۔ یہ بس اسٹاپ تھا جہاں ویٹنگ بینچ رکھا تھا۔ اس نے چھاتے کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، وہ کسی بھی پل رو دیتی۔ اسے ریسا ہال سے خبر مل چکی تھی کہ یشما نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ عبدل اسے منحوس سمجھے۔ لڑکیوں کو اتنا خالص، اتنا سچا نہیں ہونا چاہیے ایمان نے۔ وہ گٹار اتار کر سائڈ پر رکھ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔
اس کے لہجے میں بے بسی تھی، عجیب سی بے بسی۔ ایمان نے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھا، ورنہ مجھ جیسے فالن اینجل کے دل میں اچھا بننے کی لگن جاگ اٹھتی ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے بھلا کیا تھی جو وہ یوں اس کے سامنے بیٹھا تھا، جبکہ میں گرا ہوا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اس کی گرے آنکھیں ایمان کی سیاہ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ایمان نے پہلی بار ان آنکھوں میں درد دیکھا تھا۔ جانے وہ کیا چھپائے پھرتا تھا۔ کائنات پتھر کا بت بنے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ عبدل کے چہرے پر بارش کی ننھی ننھی بوندیں گر رہی تھیں، جو رات کے اس پہر موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ خیر تم نہیں آئی، میں اب تم سے ناراض ہوں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنے روپ میں واپس پلٹ چکا تھا۔ مجھے یاد رہے گا کہ تم میرے بلانے پر بھی نہیں آئیں، اور دیکھنا ایک دن تم عبدل کو ڈھونڈو گی پر عبدل نہیں ملے گا۔ وہ خفا ہوا۔ وہ میں اکیلی تھی اس لیے۔ اس نے جھوٹ بولنا چاہا پر زبان اٹک گئی۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ عبدل نے اپنے گٹار کو اٹھایا اور اس کے بیگ کی زپ کھول کر اندر سے کچھ نکالا۔ کائنات خاموشی سے مارٹ کے اندر چلی گئی۔ وہ زیادہ دیر وہاں کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ وہ سیاہ رنگ کا کچھ تھا۔ ایمان نے تھاما اور اسے کھول کر دیکھا تو وہ ایک ہوڈی تھی۔ یہ دیکھو۔ عبدل نے گھوم کر اسے اپنے سیاہ کوٹ کے پیچھے سفید رنگ میں لکھا فالن اینجل دکھایا۔ جو اس نے ہوڈی ایمان کو دی تھی اس پر صرف اینجل لکھا تھا۔ تم بروکن اینجل نہیں ہو۔ خود کو کبھی بروکن اینجل مت کہنا۔ تم صرف اینجل ہو۔ وہ مسکرایا۔ وہ کبھی کبھی مسکراتا تھا۔ لاپرواہ سا عبدل پرواہ کرتا کتنا اچھا لگتا تھا۔ مجھے اب جانا ہے۔ ہاں، جلد ہی تم سے اچھے مارکس لانے کی خوشی میں کافی ضرور پیوں گا۔ وہ پہلی 2 انگلیوں سے پیشانی کو چھوتا بائے کرتا جا چکا تھا۔ وہ چلتا رہا، فالن اینجل گنگناتے ہوئے۔ اسے کسی نے پہچان لیا تھا، اور پھر ایمان نے ایک ہجوم کو اس کے ارد گرد اکٹھا ہوتے دیکھا۔ لوگ اس کے ساتھ سیلفی لینا چاہتے تھے۔ ہجوم اتنا بڑھ گیا کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ایمان گہرا سانس لے کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ میڈم ایلف، یہ جو لڑکا اکثر آپ کے پاس آتا ہے یہ کون ہے؟ یہ لڑکی جاب پر نہیں آئی تھی۔ کون؟ عبدل؟ ایلف چونکی۔ عبدل نام ہے اس کا؟ وہ کچھ پروڈکٹس کی لسٹ لے کر آئی تھی، لیکن پھر وہاں بیٹھے لڑکے کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ اکثر وہاں آتا تھا، چائے یا کافی پیتا اور چلا جاتا۔ نام میں کیا رکھا ہے تم بتاؤ، کیا ہوا؟ کچھ کہا اس نے؟ ایلف جانتی تھی وہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ یہاں کام کرنے والے سارے اسٹاف کو اس کا پتہ تھا۔ سب نے ایسے ہی باری باری آ کر پوچھا تھا۔ یہ لڑکی نئی تھی اسی لیے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں کہا، بس تھوڑا عجیب سا لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر ایلف زیر لب مسکرائی۔ عجیب نہیں ہے، باقیوں سے الگ، اسی لیے باقیوں کو عجیب لگتا ہے۔ ایلف نے لسٹ چیک کرتے ہوئے بتایا۔ وہ ابھی بھی یہیں بیٹھا تھا۔ اس کا فون یہیں رکھا تھا۔ وہ فریش ہونے گیا تھا۔ وہ لسٹ اٹھاتے ہوئے ایلف کمرے سے ملحقہ ہی موجود اسٹڈی میں چلی گئی، جبکہ وہ لڑکی اب تجسس بھری نظروں سے میز پر رکھے اس فون کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچنے کے بعد آس پاس دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر فون اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن فون اٹھاتے ہی اسے اتنی زور کا جھٹکا لگا کہ اس کی چیخ ابھری۔ فون چھوٹ کر میز پر واپس گر گیا۔ سوری، یو آر اے برومائڈ۔ فون سے روبوٹک آواز ابھری تھی۔ لڑکی کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ خوفزدہ ہوتی وہاں سے بھاگ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس نے فون کو الٹا پڑے پایا۔ آفس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور مسکرا دیا۔ یقیناً اس کے فون کو کسی نے چھیڑا تھا، اور چھیڑنے والے کو اس کی سزا مل چکی تھی۔ وہ اپنا فون ہوڈی کی جیب میں ڈالتا، ہوڈی کی کیپ کو سر پر اوڑھتا آفس سے باہر نکلا، اور پھر سیٹی پر کوئی دھن بجاتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ اب کیسی ہے؟ اگلی صبح ماسیل کا روز کو فون آیا تھا۔ ایمان بری طرح بخار میں تپ رہی تھی۔ کچھ سر پر لگی چوٹ اور کچھ مائیگرین اور ٹینشن کی وجہ سے اس کا وجود اب اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ یہ بات آپ کو اپنی دوست شنایا سے پوچھنی چاہیے۔ روز کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سرد ہوا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ واقعی کچھ نہیں سمجھا تھا۔ ہاسپٹل لے کر جا رہی ہوں اسے، آ کر دیکھ لیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ دونوں اسے عزیز تھے۔ وہ دونوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔
اس نے ایمان کو زبردستی ناشتہ کروایا۔ وہ غنودگی کی حالت میں تھی۔ وہ اسپتال بھی نہیں جانا چاہتی تھی، پر روز کے آگے اس کی نہیں چلی۔ روز اسے لے کر پاس کے کلینک آ گئی۔ ڈاکٹر نے اس کی دوبارہ مرہم پٹی کی تھی۔ اس کا زخم دیکھنے میں چھوٹا تھا پر گہرا تھا، اسی لیے اسے ساری رات درد ہوتا رہا تھا اور اسی درد کی وجہ سے اسے بخار ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ڈرپ لگائی تھی تاکہ اس کی توانائی بحال ہو۔ وہ پوری رات نہ سونے کی وجہ سے اب گہری نیند کے زیر اثر تھی۔ اس کے سر پر دوبارہ پٹی کی گئی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ فون سننے وہ باہر آئی جب ماسیل بھاگتا ہوا وہاں آیا۔ کیا ہوا ایما کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی بے چینی، اس کی پریشانی روز بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ اس نے خود ہی اسے بلایا تھا تاکہ وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ ایمان خود اس وقت کس درد میں تھی۔ اس نے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے کمرے کی جانب بڑھا۔ سامنے بستر پر پڑے اس کے وجود کو دیکھ کر وہ ساکت ہوا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس کی نظریں ابھی بھی اس پر جمی تھیں۔ اس کا دل کیا وہ جا کر اسے چھوئے، اسے ہاتھ لگا کر دیکھے۔ وہ سانس لے رہی تھی، پر وہ ایسا نہ کر پایا۔ شنایا نے نہیں بتایا آپ کو؟ روز کا لہجہ طنزیہ تھا۔ شنایا؟ کیا مطلب؟ وہ اس کی جانب پلٹا۔ ایما کے اس حال کی ذمہ دار وہی ہے، جا کر پوچھ لیں۔ یہ سن کر ماسیل کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا پھوٹتا محسوس ہوا تھا۔ اس کے جبڑے بھنج گئے۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ روز نے افسوس سے اسے جاتے دیکھا اور پھر ایمان کی جانب بڑھ گئی۔ دعوت گناہ۔ اس نے سوچا تھا جب وہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے گی تو نانا ابو کی ساری رقم چکا دے گی، وہ رقم جو اس وقت وہ ایمان کی پڑھائی پر خرچ کر رہے تھے، وہ زمین جو نانا ابو نے سلمہ بیگم کو دے دی تھی، اس سے جو سالانہ پیسے آتے تھے وہ ایمان کی پڑھائی پر خرچ ہو رہے تھے۔ ایمان کو لگتا تھا اللہ نے اس کے لیے راستے آسان کیے ہیں، نانا ابو کو اس کی مدد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، پر یہ سب کچھ وقت کے لیے تھا۔ نانا ابو بیمار پڑ گئے، پھر بہت ساری دعائیں دوائیں اور علاج، کچھ کام نہ آیا۔ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور ایمان کو لگا جیسے اللہ کے بعد جو انسان اس کے سر پر تھا اسے اللہ نے واپس لے لیا ہو اور وہ بھری دنیا میں پھر سے اکیلی رہ گئی۔ سلمہ بیگم کی حالت بری تھی۔ ایمان پاکستان نہ جا سکی، البتہ وہ ذہنی طور پر بری طرح پریشان تھی۔ وقت کیسے گزر رہا تھا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کے 2 مہینے کائنات کے ساتھ اچھے گزرے تھے۔ اسے اب یشما کی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ کچھ دن پہلے اس نے یشما کو ریسا ہال میں ہی دیکھا تھا، لیکن اسے فرق نہ پڑا۔ وہ جانتی تھی یشما یہاں سے جانے والی نہیں تھی۔ وہ اب اپنے کمرے میں اکیلے رہتی تھی۔ کائنات اور وہ اکثر صبح ایک ساتھ یونیورسٹی جاتی، اس کے بعد کائنات اپنی اکیڈمی چلی جاتی۔ ایمان ابھی تک اکیڈمی کی فیس جوڑ نہیں پائی تھی۔ وہ گھر سے بہت مناسب سے پیسے لیتی تھی جس میں اس کا مہینہ ہی گزرتا تھا۔ وہ چاہتی تھی بس وقت کو پر لگے اور یہ اڑ جائے، اس کی ڈگری پوری ہو جائے اور وہ جلدی سے کوئی جاب کرے۔ اب اس کا دل پڑھائی میں اس طرح نہیں لگتا تھا جیسے وہ چاہتی تھی، پر اسے یہ وقت گزارنا تھا۔ کوئی پوچھتا ایمان سے وہ اپنی زندگی سے کتنی بیزار تھی۔ جو لوگ حد سے زیادہ سوچتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ پاتے، اور اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ عبدل پچھلے 2 مہینوں سے غائب تھا۔ اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ ایک دن کائنات کے کہنے پر اس نے عبدل کا نمبر ملایا، لیکن وہ بند جا رہا تھا۔ بڑے بڑے مشہور میوزک بینڈ اور پروڈیوسر اسے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ کسی کو نہ ملا۔ تمہیں ٹینشن نہیں ہوتی؟ ایک دن کائنات نے اس سے پوچھ ہی لیا۔ کیسی ٹینشن؟ یہی کہ عبدل کہاں غائب ہے، وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں؟ میرا عبدل سے ایسا کوئی خاص رشتہ نہیں ہے کہ مجھے اس کی اتنی فکر ہو۔ وہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، پر وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ جب اس کا دل ہوگا وہ واپس آ جائے گا۔ اس نے عام لہجے میں جواب دیا۔ کیا واقعی تمہارا اس سے کوئی ایسا رشتہ نہیں؟ وہ تھوڑا حیران ہوئی۔ ایمان نے تعجب سے اسے دیکھا۔ ایسا کیوں لگا آپ کو کہ میرا اس سے کوئی خاص رشتہ ہے؟ جب وہ تمہارے پاس ہوتا ہے تو اسے کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیتا۔ میں جانتی ہوں تم ایسی نہیں ہو، بس ایسے ہی پوچھ لیا، کیونکہ پہلی بار عبدل نے کسی لڑکی کو اتنی اہمیت دی ہے۔ سب کو یہی لگتا ہے تم اور عبدل ایک ساتھ ہو۔ یہ کائنات نے کیسا انکشاف کیا تھا؟ وہ بتا کر نظریں چرا گئی، پر ایمان کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کوئی اتنا بھی اچھا ہوتا، کوئی کتنا بھی پرواہ کر لیتا، پر وہ ایمان تھی، اسے بے ایمان نہیں ہونا تھا۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ عبدل یا باقی لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، البتہ میں جانتی ہوں کہ میرے دل میں کیا ہے اور میں مطمئن ہوں۔
وہ خود پر جلدی قابو پا گئی۔ کائنات نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے ایمان، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تم مجھ سے زیادہ مضبوط ہو، تم کبھی بھی ڈگمگا نہیں سکتی۔ جانے کیوں کائنات کی آنکھوں میں حزن اتر آیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ رہتی تھیں، پر دونوں کبھی ایک دوسرے پر زیادہ نہیں کھلی تھیں۔ وہ ایک ساتھ مارکیٹ چلی جاتی تھیں، کبھی کافی پینے اور کبھی خریداری کرنے۔ دونوں نے کبھی ذاتی بات چیت نہیں کی تھی، حالانکہ دونوں بہت سارے موضوعات پر گھنٹوں باتیں کر لیتی تھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں تو ایک کمزور بے بس انسان ہوں، مجھے ڈگمگانے سے ڈر لگتا ہے۔ میں یہ تصور نہیں کر سکتی کہ اگر میں کبھی ڈگمگا گئی تو کیا اس کے بعد میں زندہ رہ پاؤں گی۔ ایمان کی آنکھوں میں خوف اترا، یہ تصور ہی اسے ڈرا دیتا تھا۔ اتنا مت ڈرا کرو، کیونکہ ہمارا ڈر اکثر ہمارے اندر سے نکلتا ہے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ کائنات پھیکا سا مسکرائی۔ اس کا ایم فل مکمل ہونے والا تھا، یہ آخری سیمسٹر تھا اور اس کے بعد وہ واپس چلی جاتی۔ اور ایمان اکثر سوچتی تھی کائنات کے جانے کے بعد اس کے ساتھ کون ہوگا، لیکن بس دور دور تک اندھیرا دکھائی دیتا تھا، کوئی روشنی نہیں تھی، کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی آہٹ نہیں تھی۔ تم نے ایمان کے ساتھ کیا کیا؟ شنایا 2 دنوں سے ادھر ہی رہ رہی تھی، وہ ماسیل کا پورا خیال رکھ رہی تھی۔ ابھی وہ بنا بتائے کہیں گیا، پر جب واپس آیا تو غصے سے لال پیلا ہو چکا تھا، وہی جس کے وہ لائق ہے۔ وہ جو سکون سے صوفے پر بیٹھی سیب کاٹ رہی تھی، جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماسیل کو کبھی کسی پر اتنا غصہ نہیں آیا تھا جتنا اس وقت اسے شنایا پر آ رہا تھا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ شنایا اندر سے تھوڑا خوفزدہ ہوئی تھی، لیکن وہ باہر سے مضبوط بنی رہی۔ تمہاری دوستی مجھ تک ہے شنایا، اسے مجھ تک ہی رکھو۔ میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں اس وقت کیسا محسوس کر رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے شعلے ابھر رہے تھے جو شنایا کو جھلا کر بھسم کرنا چاہتے تھے۔ آج ماسیل صرف ایمان کی وجہ سے اس کے سامنے ایسے کھڑا تھا، وہ کیسے برداشت کرتی؟ وہ تم سے محبت نہیں کرتی ہے، آخر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ وہ پوری قوت سے چلائی۔ اس کی برداشت جواب دے گئی تھی، یہ تمہارا درد سر نہیں ہے شنایا، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، تم اس سے دور رہو۔ اس نے رخ پلٹ لیا۔ شنایا کے لفظوں نے اسے پھر سے تکلیف کے سمندر میں دھکیل دیا تھا۔ جب رات کو تم موت کے منہ میں پہنچ گئے تھے تب تمہیں بچانے والی میں تھی، وہ ایما نہیں۔ اس نے سب کے سامنے تمہارا تماشا بنا دیا، تم پھر بھی اس کے نام کی مالا جپ رہے ہو۔ وہ تمہیں اور تمہاری محبت کو ٹھکرا کر چلی گئی ہے ماسیل، تم جان بوجھ کر بے وقوف کیوں بن رہے ہو؟ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، تم نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا کیا؟ شنایا نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنی جانب موڑا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ بری نہیں تھی، پر رقیب برا بنا دیتا ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرے گی، اسے کرنا پڑے گی۔ وہ کتنا ضدی تھا یہ آج شنایا کو پتہ چلا تھا۔ تمہیں چننا ہوگا، میں یا ایما، فیصلہ ابھی ہوگا۔ اسے خود پر کتنا گھمنڈ تھا۔ ماسیل نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو سر پر پٹی بندھے بیڈ پر لیٹے وجود کا سراپا اس کے تصور کے پردے پر لہرایا۔ پھر اس نے آنکھیں کھولیں۔ سامنے شنایا تھی، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، پر شنایا کا دل لرز رہا تھا۔ کیا ہوگا اگر اس نے ایما کو چن لیا؟ نہیں، اسے خود پر بھروسہ تھا، وہ ماسیل کی اکلوتی دوست تھی۔ ماسیل نے اس کا بازو پکڑا۔ شنایا کی جان میں جان آئی، لیکن اگلے ہی پل وہ اسے لے کر دروازے کی جانب بڑھا اور پھر دروازہ کھول کر اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ تم جا سکتی ہو۔ دل پر خنجر سے وار کرنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، یہ کوئی شنایا سے پوچھتا۔ وہ بے یقینی سے ماسیل کو دیکھتی رہی، لیکن وہ پھر سے رخ موڑ چکا تھا۔ وہ خود کو کیسے کنٹرول کر رہا تھا یہ وہ جانتا تھا۔ کیا بچا تھا شنایا کے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے وہاں سے بھاگی۔ اس نے سوچا تھا وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گی۔ اس کے جانے کے بعد ماسیل نے دروازہ بند کر دیا اور شکستہ قدموں سے صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ سینے کی جلن بڑھتی جا رہی تھی، کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے دوسرے سیمسٹر کے مڈس بھی ختم ہو گئے تھے۔ وہ اس کے بعد یونیورسٹی کے کسی فنکشن، کسی ایونٹ پر نہیں گئی تھی۔ وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتی تھی، ڈھیروں کتابیں آس پاس پھیلائے وہ بس لکھنے میں مگن رہتی۔ عبدل 3 مہینے بعد واپس آیا تھا۔ اسے دیکھ کر ایمان نے برا سا منہ بنایا۔ وہ اس وقت لیب میں تھی۔
کیا ہوا ایمانے، تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ نرم لہجے میں پوچھنے لگا۔ ناراض ان سے ہوا جاتا ہے جن سے کوئی رشتہ ہو۔ کتنا سرد لہجہ تھا اس کا۔ عبدل چونکا۔ وہ پریکٹیکل کی نوٹ بک اوپن کیے کچھ نوٹ کر رہی تھی۔ مطلب میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے؟ عبدل نے سوال کیا۔ کیا رشتہ ہے ہمارا؟ وہ بلا وجہ ہی روڈ ہو رہی تھی۔ اسے کائنات کی باتیں آج بھی یاد تھیں۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ لوگ کہیں اسے غلط نہ سمجھیں۔ اف، یہ کردار کے اچھے لوگ ہمیشہ ہی خوفزدہ رہتے ہیں، اور وہ بھی اسی کنڈیشن میں تھی۔ اسی لیے اب وہ سوالیہ نگاہوں سے عبدل کی جانب تک رہی تھی۔ عبدل نے ان سیاہ آنکھوں میں سرد پن محسوس کیا۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، کچھ رشتے احترام کے ہوتے ہیں ایمانے، اور عبدل دل سے ایمانے کی قدر کرتا ہے۔ عبدل دل سے ایمانے کی اچھائی کا احترام کرتا ہے۔ اس نے ایمان کی آنکھوں میں دیکھتے جواب دیا۔ ایمان کے سارے الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ لیب میں موجود کچھ اسٹوڈنٹس انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنا سامان اٹھاتی کلاس سے باہر جانے لگی۔ کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہی کہ عبدل کا دل آ گیا ہے تم پر؟ اگر ایسا سوچ رہی ہو تو تم بے وقوف ہو۔ اس نے قہقہا لگایا۔ انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ وہ خفا ہو گئی۔ اس نے عبدل کو گھورا۔ عبدل نے اس کے گھورنے پر سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ نہ، تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو، وہ ناک سے کوڑتے بولا۔ ویسے بھی میں اچھی لڑکیوں سے دور رہتا ہوں۔ کیوں؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ بھئی یہ خدا سے خاص کمٹمنٹ لے کر آتی ہیں، ان کی بددعا گولی سے بھی تیز لگتی ہے۔ جانتی ہو نا، ہانی کی بددعا نے آرجے کو تباہ کر دیا تھا۔ وہ بولتے بولتے آخر میں سنجیدہ ہو گیا۔ ہانی اور آرجے کے ذکر پر ایمان کی دھڑکن رکی۔ تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی جبکہ عبدل ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تم ویلینیسیا کیوں آئی ہو؟ الٹا سوال آیا۔ پڑھنے، یک لفظی جواب دیا۔ وہ تم کہیں بھی جا سکتی تھی، پر ویلینیسیا ہی کیوں؟ وہ اب اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ ایڈمیشن ہی مجھے یہاں ملا، اس نے ایک اور جواب دیا۔ وہ اپنی بات پر قائم رہنا چاہتی تھی۔ وہ تو تمہیں کہیں اور بھی مل جاتا اگر تم کوشش کرتی، پھر ویلینیسیا ہی کیوں؟ اس کی سوئی اٹک چکی تھی۔ ایمان نے اس بار اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ جسے تم ڈھونڈنے آئی ہو نا، جس کی تلاش میں آئی ہو، جسے تم ایک بار ملنا چاہتی ہو، میں بھی اسی کے لیے آیا ہوں۔ میں بھی ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کچھ سوال ہیں جن کا مجھے جواب چاہیے۔ اس کا اشارہ روحان جبیل کی طرف تھا۔ ایمان بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ وہ کون سے جواب تھے جو اسے روحان جبیل سے چاہیے تھے؟ گلا خشک ہوا تو وہ چہرے کا رخ موڑ گئی۔ جب وہ پاکستان میں تھی تب اس نے اڑتی اڑتی ایک خبر سنی تھی کہ ڈاکٹر روحان جبیل کو ویلینیسیا میں دیکھا گیا تھا، اور وہ اسی امید پر یہاں آ گئی۔ کتنی پاگل تھی وہ! اس نے ٹھیک کیا تھا یا غلط، یہ آنے والا وقت بتانے والا تھا۔ فی الوقت تو اسے عبدل اور آرجے کے درمیان جو کنیکشن تھا اس نے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ وائی ڈونٹ یو لو می؟ پورے ہفتے بعد ماسیل کا اسے میسج آیا تھا۔ اس نے پڑھ کر نظر انداز کر دیا۔ وہ جانتی تھی یا پھر جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی کہ ماسیل کس قدر کرب سے گزر رہا تھا۔ کسی محبت کرنے والے کو ہی انکار کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے سر کا زخم اب ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس دن وہ اکیلے ہی کلینک آئی تھی۔ اس کی پٹی آج اتر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک کریم دی تھی جو اسے اپنے زخم پر لگانی تھی۔ وہ واپس جانے کے لیے کلینک سے نکلی تو ماسیل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اب تک اگلا کورس شروع نہیں کیا تھا۔ پورا ایک ہفتہ اس نے ایمان سے دور رہنے کی کوشش کی تھی، پر وہ اسے ہر جگہ تو محسوس ہوتی تھی۔ وہ اس کے آفس میں جہاں بیٹھ کر وہ کام کرتی تھی کتنی بار گیا تھا۔ وہ اس کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے کبھی نماز پڑھتی دکھائی دیتی تو کبھی چائے پیتی، کبھی کسی اسٹوڈنٹ کے مسائل کو سنتی تو کبھی پول میں تیرتی بطخوں کی تصویریں بناتی۔ وہ انسٹیٹیوٹ سے تو آ گئی تھی، پر اپنا نقش چھوڑ آئی تھی۔ سارے مجسمے جیسے اسی کی باتیں کرتے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر رک گئی۔ ہائے، کیسی ہو؟ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا اس تک آیا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ کتنا لیا دیا سا انداز تھا۔ وہ اب کلینک سے نکل کر پیدل ہی چل پڑی۔ اسے بس اسٹاپ تک پیدل ہی جانا تھا۔ ہم بات تو کر ہی سکتے ہیں نا؟ جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ، سب کے لیے آئی ایم سوری۔ مجھے
بنا پوچھے وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ معذرت کرنے آیا تھا۔ اٹس اوکے۔ دل اس نے توڑا تھا، معافی اسے مانگنی تھی، پر اس نے ماسیل کی معافی کو قبول کر لیا۔ وہ ظالم ایسی ہی تھی، اسی لیے وہ اسے پسند آئی تھی۔ ہم چائے پی سکتے ہیں کہیں بیٹھ کر؟ یہ سوال نہیں تھا، عرض تھی، لیکن اس نے نہ سنی۔ میں ذرا جلدی میں ہوں۔ سرد سا جواب سن کر وہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی چلتا رہا۔ بس ایک سوال کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ وہ رک گئی، پلٹ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو جلدی پوچھیں۔ مذہب کے علاوہ اور وہ کون سی وجہ ہے جو تمہیں مجھ سے دور رکھتی ہے؟ کیا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ میرے خیال سے مذہب کافی ہے، اور جہاں تک بات ہے دوسرے سوال کی، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کب کہاں کس سے محبت ہو جائے میں خود بھی نہیں جانتی، اور اگر محبت ہو بھی گئی تو اسے خود تک ہی رکھوں گی۔ اس نے صاف صاف جواب دیا۔ یہ تو ظلم ہے نا؟ ایمان اگر اس سے محبت کر بھی لیتی تو اسے نہ بتاتی۔ افسوس، ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے مسٹر ماسیل، کہ وہ محبت کو کیسے اور کہاں رکھتا ہے اپنی زندگی میں۔ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتی ہو؟ اگلا سوال حاضر تھا۔ اپنی ماں سے۔ جواب سچ تھا۔ اور سب سے زیادہ نفرت؟ وہ جلدی جلدی سب جان لینا چاہتا تھا۔ اپنے باپ سے اور اپنے خاندان کے سارے مردوں سے۔ زہر ہی زہر گھلا تھا اس کے لہجے میں۔ وہ ساکت رہ گیا۔ کیا وہ کسی سے نفرت کر سکتی تھی؟ وہ بھی باپ جیسی ہستی سے؟ اسے اب احساس ہوا تھا۔ ایمان اکثر اپنی ماں کا ذکر کرتی تھی، پر اس نے کبھی اس کے منہ سے پاپا کا لفظ نہیں سنا تھا۔ کوئی اپنے ڈیڈ سے کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ وہ ابھی تک حیران تھا۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ پرت در پرت، تہ در تہ، جانے کتنے روپ تھے اس کے، جانے کتنی پرتیں تھیں جو ابھی کھلنی باقی تھیں۔ بالکل ٹھیک کہا مسٹر ماسیل آپ نے، کوئی اپنے باپ سے نفرت نہیں کر سکتا، پر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ کیسا ہوتا ہے، یہ رشتہ، یہ احساس کیسا ہوتا ہے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ شدت جذبات سے اس کی آواز کانپ اٹھی۔ ماسیل اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے وجود میں واضح لرزش تھی۔ وہ کچھ لمحے کھڑی رہی اور پھر پلٹ گئی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ اس سے دور جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کیلکولیٹر اوپن کیے حساب لگا رہی تھی۔ سارے ڈیوز اور مہینے کا خرچہ نکال کر اس نے باقی پیسے ٹوٹل کیے تو اب بھی اس کی قرآن اکیڈمی کی فیس پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ فیس بالکل زیادہ نہیں تھی، پر اس کے پاس بجٹ نہیں تھا۔ اس نے پچھلے 2 ماہ میں کوئی شاپنگ نہیں کی تھی، لیکن اکثر اوقات اسے کسی نہ کسی وجہ سے پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی تھی، جو وہ اکٹھے کرتی تھی وہی لگ جاتے تھے۔ اف، ابھی بھی کم ہے۔ اس نے فون سائڈ پر پھینک دیا۔ کبھی کبھی وہ خود سے اور اپنی زندگی سے تنگ آ جاتی تھی اور بے اختیار کہہ دیتی تھی کہ اللہ جی، یا تو آپ میرے اندر اتنی جستجو پیدا نہ کرتے، یا پھر مجھے پیسے کی کمی نہ دیتے، میں پوری دنیا گھوم کر اپنی اس علم کی طلب کو پورا کر لیتی۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اللہ سے اپنے خفا ہونے کی معافی بھی مانگ لیتی۔ پر ہم انسان نہیں جانتے کہ اللہ نے ہمارے راستے کس طرح سے آسان کیے ہوتے ہیں۔ اس رات کائنات اکیڈمی سے آئی تو وہ بہت خوش تھی۔ اس نے آتے ہی ایمان کو گلے لگا لیا۔ یہ ایک عجیب سا احساس تھا۔ وہ انسانوں سے دور کا رشتہ رکھتی تھی۔ وہ سلمہ بیگم اور میزو اور مہربانوں کے علاوہ کبھی کسی کو گلے نہیں لگاتی تھی۔ یہ خوشگوار سا احساس تھا۔ شاید کائنات کی اپنائیت کی انرجی کو اس کے جسم کے سیلز نے محسوس کر لیا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو، اس نے ایمان کو دیکھتے کہا۔ ایمان نا سمجھی کے عالم میں اسے ہی دیکھتی رہی۔ یو آر لکی، اور تمہاری محنت رنگ لے آئی۔ تم جانتی ہو اکیڈمی نے آن لائن پبلش ہونے والے کالمز پر ریسرچ کی، اور پہلے 3 کالمز جو انہیں پسند آئے انہوں نے ان کے رائٹرز کو اکیڈمی میں فری ایڈمیشن دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی خبر تھی کہ ایمان سن ہو گئی۔ قرآن اور سائنس کی چھڑی جنگ پر جو تم نے لکھا آج وہ ہمیں دکھایا جا رہا تھا۔ یقیناً تمہیں جلد ای میل آ جائے گی۔ ہمارے پروفیسرز تمہارے لکھے کالمز سے بہت امپریس تھے۔ لگن سچی ہو تو دروازے کھل ہی جاتے ہیں۔ ہنس دو پاگل۔ اور پھر وہ مسکرا دی۔ بے اختیار ہی آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس نے آنسو ضبط کرتے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر پہلے چھائی ساری کلفت، ساری اداسی ختم ہو چکی تھی۔
کس کو چاہوں کہ تیرے سحر کو کمتر کر دے۔ ماسیل پچھلے 3 دنوں سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت اسٹوڈیو میں ہی گزر رہا تھا۔ وہ جس ذہنی کیفیت اور اذیت سے گزر رہا تھا یہ صرف وہ جانتا تھا۔ اس وقت وہ مجسمے بنانے والے امیزے میں ہاتھ ڈالے اسے کسی شکل میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ خود بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ کیا ہو تم ایمان؟ کیوں میں تمہیں ایک مجسمے میں نہیں ڈال پا رہا؟ وہ زور سے چلایا اور ٹھوکر مار کر میز کو دور گرا دیا۔ وہ تھک گیا تھا پر وہ ہار نہیں مان سکتا تھا۔ اسے لگا تھا وہ ایمان کا مجسمہ بنا لے گا تو شاید اس کے اندر کی اذیت کم ہو جائے گی، پر 3 دن کی لگاتار کوشش کے بعد بھی وہ ناکام رہا تھا۔ وہ بڑے بڑے مجسمے بنانے والے ماسیل، دا بت ساز، ایک عام لڑکی کو بت میں نہ ڈال سکا۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ کیوں اس لڑکی کا وجود ماسیل کے وجود سے انکاری تھا؟ آخر کون تھا ان دونوں کے درمیان؟ میں نہیں تو کون چاہ سکتا ہے میرے علاوہ اسے اتنا؟ وہ پھر سے چلایا۔ اس نے پاس رکھے ٹاول سے ہاتھ صاف کیے اور پھر سگریٹ کی ڈبی اٹھا کر اس میں سے سگریٹ نکالی اور لائٹر سے سگریٹ جلانے کے بعد لائٹر کو دور پھینک دیا۔ پھر اس نے ایک بار اس کے مجسمے کی جانب دیکھا۔ میں اسے لے کر اس دنیا سے اڑ جانا چاہتا ہوں، کہیں دور جانا چاہتا ہوں، پر افسوس یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ خود حیران تھا۔ اس کی ساری مجسمہ گری دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ وہ اسے آرٹ کہتا تھا، پھر وہ اس آرٹ میں فیل ہو گیا تھا۔ کیسا آرٹسٹ تھا وہ؟ وہ اسی کشمکش میں سگریٹ پھونکے جا رہا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ اس نے فون نہیں اٹھایا لیکن فون کرنے والا بھی ڈھیٹ تھا۔ فون بجتا رہا۔ تنگ آ کر اسے فون اٹھانا پڑا۔ میں جانتی ہوں محبت میں ٹھکرایا مرد بھربھری ریت کی مانند بکھر جاتا ہے۔ میں آپ کو سمیٹ لوں گی، بس مجھے موقع دیجیے۔ کسی عورت کی آواز تھی۔ کون؟ اس کے چہرے کے نقوش تن گئے۔ میں ایڈریس اور لوکیشن سینڈ کر رہی ہوں۔ جب آپ کا دل چاہے آپ میرے پاس آ سکتے ہیں۔ یقین کریں سب بھول جائیں گے، ایما کو بھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی عورت کی دعوت گناہ بری لگی تھی۔ فون بند ہو چکا تھا اور اس کا دماغ مزید الٹ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے میسیجز وصول ہو گئے۔ وہ عورت اور کوئی نہیں، اس کی ایک اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ شادی شدہ تھی پھر بھی اسے بلا رہی تھی۔ اسے ایمان بے اختیار یاد آئی۔ ماسیل کا خود کا ماننا تھا کہ کسی بھی صورت اپنے پارٹنر کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، پر یہاں دھوکہ وہ عورت دے رہی تھی۔ ماسیل کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر اسی حالت میں بیٹھا سوچتا رہا اور جب سگریٹ کے دھوئیں کی وجہ سے اسے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی تو اس نے سگریٹ پھینک دیا۔ وہ جا سکتا تھا، اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، پر وہ جا نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کے قدم باندھ چکی تھی۔ اس کا خالص پن اب ماسیل کے پیروں کی زنجیر بن چکا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر اس نے ایمان کا نمبر ملا دیا۔ کیوں نہ اس کا سکون برباد کیا جائے جو ماسیل کی اس تکلیف کی وجہ تھی۔ رنگ ہو رہی تھی پر ایمان فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش، اور اسی خوشی میں جب عبدل نے اسے فون کر کے کافی کا پوچھا تو وہ منع نہیں کر پائی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے شوز پہنتے دیکھ کر پہلی بار کائنات نے پوچھا تھا۔ عبدل کا فون آیا تھا، اسی لیے وہ پوچھے بنا رہ نہیں پائی۔ کافی پینے، عبدل انتظار کر رہا ہے۔ وہ شوز لیسز باندھتی ہوئی اسے بتانے لگی۔ تم بھی چلو اگر تمہیں برا نہ لگے تو۔ اس نے کائنات کی جانب دیکھا۔ اور عبدل، اس کو برا لگا تو؟ کائنات نے خدشہ ظاہر کیا۔ ارے اس کو چھوڑو، وہ ویسے بھی اچھی لڑکیوں سے دور رہتا ہے۔ چلو آؤ آج اسے تنگ کرتے ہیں۔ ایمان کو شرارت سوجی۔ کائنات اس کی بات سن کر مسکرا دی اور پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں تیار ہو کر پرجوش سی عبدل کی حالت خراب کرنے جا رہی تھیں۔ باس، مسٹر ادھم کی حالت میں جو سدھار آیا تھا وہ پھر سے بگڑنے لگا ہے۔ وہ لڑکی جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ لڑکی اسے ریجیکٹ کر چکی ہے۔ فون سے ابھرنے والی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ کال لینڈ لائن نمبر پر کی گئی تھی۔ سپیکر آن تھا۔ وہ چند فائلیں سامنے پھیلائے ان پر جھکا ہوا کچھ ڈھونڈ رہا تھا، پر یہ بات سنتے ہی وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ ایسی کون سی لڑکی ہے جس نے مسٹر ماسیل کو ریجیکٹ کر دیا؟ وہ تھوڑا حیران ہوا۔ آپ کہیں تو میں لڑکی کی تصویریں بھیج دیتا ہوں، پر لڑکی نے صاف صاف منع کر دیا ہے، وہ باقیوں سے تھوڑی مختلف ہے۔
ٹھیک ہے، تم ان پر نظر رکھو۔ ماسیل بہت بڑی چیز ہے، وہ کسی صورت اپنی پسند کی عورت کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، وہ اسے منا لے گا۔ اسے پورا یقین تھا۔ باس، مجھے بھی پوری امید ہے، اگر یہ لڑکی مسٹر ادھم کی زندگی میں آتی ہے تو اس کے سدھرنے کے چانسز 90% ہیں۔ یہ بات سنتے ہی اس نے فائل بند کر دی۔ تو پھر ایسے حالات پیدا کر دو کہ اسے آنا ہی پڑے۔ لہجہ کتنا سرد تھا، جیسے انسانوں کو کٹ پتلیوں کی طرح نچانا اس کا پرانا مشغلہ ہو۔ کر دیا ہے، یقیناً اب کچھ تو بدلاؤ آئے گا، فون کرنے والے نے اطلاع دی۔ ویری گڈ۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا اس کا موبائل فون بلنک ہونا شروع ہو گیا تھا۔ نمبر دیکھا تو دائمہ کا نام چمک رہا تھا۔ اسے فون کرنے والے نے تصویریں بھیج دی تھیں، پر اسے لڑکی کو دیکھنے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ فون بجتا رہا پر اس نے نہ اٹھایا، اور نہ اس نے ای میل کھول کر اس لڑکی کا چہرہ دیکھا جو ماسیل کی دنیا بن چکا تھا۔ فون بج کر خود ہی بند ہو گیا۔ اس نے اٹھانے کی زحمت نہ کی۔ وہ کسی پرانی فائل کو کھولے، جانے اس میں سے کیا کھوج رہا تھا۔ مسٹر ماسیل، کیا مجھے آپ کو کچھ اور کلیئر کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ فون اٹھاتے ہی دبے دبے غصے سے بولی۔ مجھے ایک شادی شدہ عورت نے آج کی رات اپنے پاس گزارنے کی دعوت دی ہے۔ تم بتاؤ، میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ اس نے دو ٹوک بات کی۔ یہ سنتے ہی ایمان کا دماغ گھوما۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ تمہارے لیے بکواس ہوگی، میرے لیے دعوت ہے، اور میں اجازت تم سے مانگنے آیا ہوں۔ عجیب پاگل آدمی تھا۔ ایمان خاموش ہو گئی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی ماسیل جھوٹ نہیں بولتا تھا، پر یہ سب وہ اسے کیوں بتا رہا تھا؟ رات آپ نے گزارنی ہے، اجازت مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ بس تم سے اجازت چاہیے، اس نے اپنے الفاظ دہرائے۔ میں آپ کی کیا لگتی ہوں جو آپ اس گناہ کی اجازت مجھ سے مانگ رہے ہیں؟ وہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پائی۔ ماسیل نے کبھی اس کو اتنی بلند آواز میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ یقیناً اسے برا لگا تھا۔ تم وہی ہو جس نے مجھے اپنے سحر میں قید کر رکھا ہے، جس کے وجود نے میرے پاؤں میں ایسی زنجیریں ڈال دی ہیں کہ میں کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ دونوں جانب خاموشی چھا گئی۔ ایمان کے پاس الفاظ نہیں بچے تھے۔ وہ اس کی بات کا کیا جواب دیتی؟ جب میں قیدی تمہارا ہوں تو اجازت بھی تمہیں ہی دینی ہوگی۔ وہ اس کی خاموشی برداشت نہیں کر پایا۔ آپ جا سکتے ہیں، جس کے ساتھ چاہیں، جتنی چاہیں راتیں گزار سکتے ہیں۔ اس نے اپنی جان چھڑانا چاہی۔ سوچ لو، اگر تمہارے خدا نے کل کو تم سے پوچھ لیا کہ ادھم کو گناہ کرنے کیوں جانے دیا تو کیا جواب دو گی؟ اس کی بات سنتے ہی وہ تلملا کر رہ گئی۔ ماسیل نے اس کی کمزوری پکڑ لی تھی۔ آپ کے نزدیک یہ سب گناہ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، لیکن تمہارے نزدیک تو ہے نا، تم کیسے جانے دے سکتی ہو؟ وہ حیران تھا۔ ادھم پلیز، وہ احتجاجاً چلائی، تمہارے پاس 24 گھنٹوں کا وقت ہے، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ وہ اسے نئی مصیبت میں ڈال کر خود فون بند کر چکا تھا۔ آخر وہ اکیلا کیوں تڑپے؟ کچھ تو اس دشمن جان کو بھی تڑپنا چاہیے تھا۔ یہ پاگل ہو گئے ہیں، ان کا دماغ الٹ ہو گیا ہے۔ ایمان اپنا فون دیکھ کر بڑبڑائی، جبکہ ماسیل کو لگا اس کی بڑی مشکل آسان ہو گئی تھی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا روز سے، یہ انسان پاگل ہے۔ ایمان جھنجھلا گئی۔ جدھر جانا ہے جائے بھائی، مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے؟ اس نے فون سائڈ پر پھینکا اور اپنے لیپ ٹاپ پر فوکس کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے دماغ میں ماسیل کی باتیں گردش کرنے لگی تھیں۔ دیکھنا تم لوگ، اسے اپنی ضد چھوڑنی پڑے گی۔ وہ اپنے مجسموں کی جانب دیکھتا انہیں یقین دلانے لگا۔ اسٹوڈیو میں سرگوشیاں سی پھیل گئیں۔ اگر اس نے اجازت دے دی تو؟ اگر اس نے نہ دی؟ کیا ماسیل کسی اور لڑکی کے پاس جا سکتا ہے؟ اگر وہ چلا گیا تو؟ مجسموں میں بحث چھڑ گئی تھی، جبکہ ماسیل سب کو چھوڑ چھاڑ کر اسٹوڈیو سے باہر نکل گیا۔ عبدل اس وقت ریسا ہال کے باہر کھڑا ایمان کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں سب اب عبدل کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہے تھے، پر کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ عبدل کے پاس جائے۔ وہ آج بھی ویسا ہی منہ پھٹ تھا، ویسا ہی بددماغ اور بدتمیز۔ عبدل نے جیسے ہی کائنات کو ایمان کے ساتھ دیکھا، وہ چونک کر سیدھا ہوا اور تعجب سے ایمان کو دیکھنے لگا۔ اسے اس وقت ایمان کے ساتھ کائنات کی توقع نہیں تھی۔ اس نے آگے پیچھے پلٹ کر چاروں جانب دیکھا، وہاں کوئی اور کسی کا منتظر نظر نہیں آیا۔ وہ دونوں قدم قدم چلتے اس کے قریب آئیں۔
ہائے عبدل، ان سے ملو، یہ کائنات ہیں۔ اس نے مسکرا کر کائنات کو عبدل سے ملوایا۔ آئی نو ہر، یہ میری کلاس فیلو ہے۔ یہ سن کر ایمان نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پہلے عبدل کو اور پھر کائنات کو دیکھا۔ وہ نقاب میں ملبوس کائنات کے چہرے کے تاثرات نہ دیکھ پائی۔ کائنات نے کبھی اسے نہیں بتایا تھا کہ عبدل اس کا کلاس فیلو ہے۔ وہ ہمیشہ اس سے ایسے ہی عبدل کے بارے میں پوچھتی تھی جیسے وہ اسے بالکل نہ جانتی ہو۔ آپ جانتے ہیں مجھے؟ وہ براہ راست عبدل سے مخاطب ہوئی۔ آپ کو کون نہیں جانتا ہوگا مس کائنات ملک، ایک ہی لڑکی پورے ڈپارٹمنٹ تو کیا پوری یونیورسٹی میں ایسی ہے جو پردہ کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے لوگ آپ کو جانتے ہی ہیں۔ اس نے پہلی بار عبدل کو خود سے مخاطب پایا تھا۔ کائنات حیران تھی، جبکہ ایمان کو ان دونوں پر غصہ آ رہا تھا۔ نہ عبدل نے کبھی ذکر کیا تھا، نہ ہی کائنات نے، اور وہ آسانی سے بے وقوف بن گئی تھی۔ تم اسے کیوں ساتھ لائی ہو ایمانے؟ تم جانتی تو ہو میں اچھی لڑکیوں سے دور رہتا ہوں۔ وہ چلنے لگے تو عبدل نے جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ ایمان درمیان میں تھی، اس کی ایک جانب عبدل تھا اور دوسری جانب کائنات۔ اسی لیے لائی ہوں، وہ شرارت سے مسکرائی۔ کائنات بآسانی دونوں کی سرگوشیاں سن رہی تھی، لیکن وہ خاموشی سے چلتی رہی۔ میں پہلے بتا رہا ہوں، میں کسی کا بل پے نہیں کروں گا، سب کو اپنا اپنا خود پے کرنا ہوگا۔ وہ تیزی سے 2 قدم چلتا ان کے سامنے آیا اور الٹے قدموں چلتا ہاتھ اٹھا کر زور سے اعلان کیا۔ تو ٹھیک ہے، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ ایمان رک گئی۔ اس نے کائنات کا ہاتھ پکڑا اور واپس مڑنا چاہا ہی تھا جب کائنات گویا ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے آج ایمان بہت خوش ہے، اس کا اکیڈمی میں ایڈمیشن ہوا ہے، اس نے اسکالرشپ کی ہے۔ ایمان نے گھور کر اسے دیکھا۔ میرے خیال سے آج کی کافی تم پلا رہی ہو۔ کائنات اس کی جانب متوجہ ہوئی، جبکہ ایمان اس کی یوں ٹیم بدل لینے پر حیران ہوئی۔ واو! عبدل کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ ایمانے کو میں اتنے سستے میں جانے نہیں دے سکتا۔ کافی کا بل سب خود پے کریں گے، اپنا اپنا، اور ایمانے تم سے میں ہیوی ٹریٹ لوں گا جب میرا دل کرے گا۔ وہ سڑک کے درمیان کھڑا اسے اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ کائنات نے پہلی بار عبدل کو اتنا زیادہ اور اتنے تمیز سے بولتے سنا تھا۔ میں کائنات کا بل پے کر دوں گی، تم اپنا خود دو گے۔ وہ پھر سے چل پڑی۔ اب ایمان کی بجائے کائنات نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس کی گرفت تیز تھی پر ایمان اس کی لرزش محسوس نہ کر پائی۔ یہ چیٹنگ ہے، وہ احتجاجاً چلایا۔ تو ٹھیک ہے، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ تو پھر سے رک گئی۔ صاف ظاہر تھا وہ عبدل کو تنگ کرنے کا پکا ارادہ کر کے آئی تھی۔ اوکے اوکے، اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وہ ایمان سے کہاں جیت سکتا تھا۔ ایمان کے کندھے چوڑے ہو گئے۔ اس نے فخریہ مسکراہٹ سے کائنات کو دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ کون جانتا تھا کہ ایم فل اور ماسٹرز کرنے والے اسٹوڈنٹس جو بچوں کی طرح لڑتے جھگڑتے رات کے اس پہر کافی پینے جا رہے تھے، آج کی رات ان کی زندگی میں کون سا نیا باب لانے والی تھی۔ میرا دل کر رہا ہے میں اس معصیل کا گلا دبا دوں۔ سیریسلی، اسے لگتا ہے مجھے فرق پڑے گا کہ وہ کیا کرتا پھرتا ہے اور کیا نہیں۔ وہ لاؤنج میں تیزی سے آگے پیچھے چکر کاٹ رہی تھی۔ اس وقت ایمان کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ بیبی پنک کلر کا نائٹ سوٹ پہنے وہ الجھے ہوئے بال لیے خود بھی الجھی ہوئی تھی۔ وہ خفا خفا سی روز کو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی شرٹ پر پانڈا بنا تھا۔ وہ تھک کر کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو جاتی، بڑبڑانے لگتی اور پھر چکر کاٹنے لگ جاتی، جبکہ روز صوفے پر پالتھی مارے بیٹھی پرشوق نگاہوں سے ایمان کا لال بھبو کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ واقعی اگر معصیل اس وقت اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس کا گلا دبا کر اسے مار ہی ڈالتی۔ اسے لگتا ہے وہ آزاد ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو کرے نا، مجھے کیوں گناہ گار بنا رہا ہے۔ اس کے چکر رک ہی نہیں رہے تھے۔ میں بتا رہی ہوں، اگر مجھے ایک قتل جائز ہوتا نا تو میں اس معصیل کو سب سے پہلے دنیا سے اڑا دیتی۔ روز اس کے غصے پر زیر لب مسکرائی۔ وہ کب سے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کیے جا رہی تھی۔ ہی سو اسے کہنے کو الفاظ نہ ملے، وہ رک گئی۔ وہ مرتا ہے تم پر، بالآخر روز بول پڑی۔ الفاظ ایسے تھے کہ ایمان کی بلا وجہ سے ہی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ رک گئی، چہرے پر سرخ رنگ آ کر گزر گیا۔ ہاں تو مر جائے نا، مجھے کیوں پریشان کیا ہوا ہے۔ وہ اب چہرے پر دونوں ہاتھ رکھتی خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ مر تو گیا ہے، اور کیسے مرا جاتا ہے؟ ایک شخص جس نے اپنا سب کچھ تمہارے قدموں میں رکھ دیا ہو،
جسے تم نے ٹھکرا دیا۔ وہ آزاد ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ تمہارے پاس آیا ہے تم سے اجازت مانگنے۔ اس کی سچائی کا اس سے بڑا اعتراف کیا ہوگا؟ روز نہ چاہتے ہوئے بھی ماسیل کی محبت کو نظر انداز نہیں کر پاتی تھی۔ لیکن مجھے نہیں بنانا کسی کو اپنا قیدی۔ وہ تھک کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ بھئی میں تو چلی سونے، رات کا 1 بج چکا ہے، مجھے آئی ہے نیند۔ تم سوچو اور سوچو کہ کیا کرنا ہے۔ روز انگڑائی لیتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ابھی تک اپنی ہنسی چھپائے بیٹھی تھی۔ ایمان کی نظروں نے کمرے تک اس کا پیچھا کیا۔ گڈ نائٹ، سویٹ ڈریمز، روز نے شرارت سے کہتے دروازہ بند کر لیا، اور تبھی ایمان کو ماسیل کا میسج ملا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ میسج پڑھتے ہی غصے سے اٹھی اور صوفے کو زوردار ٹھوکر ماری اور پھر غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ زور سے دے مارا۔ یہ غصے کا واضح اظہار تھا جو اس نے پہلی بار ایسے کیا تھا۔ آواز سن کر روز نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ لاؤنج خالی تھا اور اس کا ہنسی کا فوارہ ابھرا۔ وہ کتنی ہی دیر ہنستی رہی۔ اسے ایمان کی حالت لطف دے رہی تھی۔ آپ مت جائیں۔ رات کے 3 بجے ماسیل کو اس کا میسج ملا تھا۔ اس کے لبوں پر دلکش مسکان ابھری۔ یوں لگا جیسے سارے زخم بھر گئے ہوں، سارے زخم مندمل ہو گئے ہوں، جیسے کبھی کوئی دکھ آیا ہی نہ ہو۔ وہ خود بھی جاگ رہا تھا۔ وہ کیسے سو سکتا تھا؟ اسے ایمان کے جواب کا شدت سے انتظار تھا۔ خوشی کیسی ہوتی ہے، یہ آج کافی سالوں بعد اس نے محسوس کی تھی۔ اپنے من چاہے انسان کی طرف سے ملا ایک حکم۔ وہ اس حکم پر سب کچھ اس لڑکی کے قدموں میں رکھ سکتا تھا۔ اور بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اس نے تیزی سے ٹائپ کیا۔ شدت جذبات سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اب کیا میری جان چاہیے؟ ماسیل کے تصور میں اس کا غصے سے سرخ چہرہ ابھرا۔ مل جاتی تو اچھا تھا، لیکن بس 1 کپ چائے۔ کتنا ڈھیٹ تھا وہ۔ میں مصروف ہوں آج کل۔ وہ جانتا تھا کچھ ایسا ہی جواب آئے گا۔ تو جس نے مجھے بلایا ہے میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ یقیناً وہ چائے تو پلا ہی دے گی۔ تو جائیں نا، دیر کس بات کی ہے؟ وہ پھر سے اکڑ گئی۔ لیکن پھر میں سوچتا ہوں میری وجہ سے تمہارا خدا تم سے ناراض ہو گیا تو؟ وہ مشکل سے ہاتھ آئی تھی۔ ماسیل جیسے سارے بدلے لینے کے موڈ میں تھا۔ آپ نے اجازت چاہی، میں نے منع کر دیا۔ مزید میں کچھ نہیں کر سکتی مسٹر ماسیل۔ وہ بنا کوئی جواب دیے لیٹ گیا۔ وہ اسے مزید بے چین کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا ایمان اسے سوچے، اسے توجہ دے، وہ اسے لے کر بے چین ہو۔ اتنے دنوں میں اسے ایک بار بھی شنایا کا خیال نہیں آیا تھا۔ بھلا محبوب سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور عزیز ہوا ہے کبھی؟ نہ، کبھی نہیں۔ میں نے سنا ہے آپ اچھی لڑکیوں سے دور رہتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی کسی اچھی لڑکی سے محبت ہو گئی تو؟ کائنات نے پہلی بار عبدل سے کوئی سوال کیا تھا۔ ایمان نے فوراً عبدل کو دیکھا۔ اب میں اتنا بھی اچھا نہیں کہ اچھی لڑکی چنوں، ویسے بھی فضول دماغ خراب کر کے رکھتی ہیں، بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں۔ اس نے سہولت سے جواب دیا۔ وہ تینوں مین اسٹریٹ کیفے پر بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ وہ دونوں ایک جانب بیٹھی تھی جبکہ عبدل میز کی دوسری جانب۔ پھر بھی ہو گئی تو؟ کسی ایمانے سے یا کسی کائنات سے؟ کیا کریں گے آپ؟ وہ بضد تھی۔ اس بار وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کی گرے آنکھوں میں الجھن سی تھی۔ عبدل اتنا کمزور نہیں کہ اپنے جذبات اور اپنے دماغ پر قابو نہ رکھ پائے۔ کیسے بھی حالات ہوں، میں کسی اچھی لڑکی کو نہیں چنوں گا۔ لہجہ حد درجہ مضبوط تھا۔ ایمان دلچسپی سے اسے سن رہی تھی۔ اس نے کان سے ایک بالی نکال دی تھی۔ اس کے ایک کان میں بالی تھی۔ وہ ہڈی پہنے بیٹھا تھا تاکہ اس کا چہرہ صاف ظاہر نہ ہو۔ اچھی لڑکیوں سے کوئی خاص دشمنی ہے کیا؟ وہ پھر سے پوچھنے لگی، جبکہ ایمان کبھی کائنات تو کبھی عبدل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ گفتگو دلچسپ تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اچھی لڑکیوں کے پیچھے انسان بہت خوار ہوتا ہے جو میں نہیں ہو سکتا۔ وہ ہنس دیا۔ اور اگر کسی اچھی لڑکی کو آپ سے محبت ہو گئی تو؟ سوال ایسا تھا کہ عبدل چونک گیا۔ اس نے پہلی بار کائنات کو دیکھا۔ وہ بڑا کھلا سا اوور کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس کے ہاتھ اور اس کا چہرہ نقاب میں تھا۔ وہ دونوں ایک جیسے حلیے میں تھیں، بس ایمان نے نقاب نہیں کیا تھا۔ ضرور اس اچھی لڑکی کی آنکھیں خراب ہوں گی۔ وہ ہنس دیا، طنزیہ ہنسی۔ میں ابھی بھی اپنے سوال پر قائم ہوں۔ ایک گہری خاموشی چھا گئی۔
دونوں کی نظریں ایک پل کو ٹکرائیں، پھر عبدل رخ بدل گیا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اس اچھی لڑکی سے کہوں گا کہ میرے جیسا فالن اینجل اس کے لائق نہیں۔ وہ نرمی سے مسکرایا۔ ایمان نے اس کے چہرے پر بہت سارے رنگوں کو دیکھا۔ اگر وہ لڑکی چاہ کر بھی خود پر ضبط نہ رکھ پائے تو؟ جانے وہ کیا کہنا چاہتی تھی؟ پھر سے گہری خاموشی چھا گئی۔ اس کا جواب ایمان دے گی۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ایمان جو دلچسپی سے دونوں کی باتیں سن رہی تھی گڑبڑا گئی۔ مجھے کیا پتا میں کون سا عبدل ہوں اور مجھ سے کسی اچھی لڑکی کو کون سا محبت ہوئی ہے۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں الٹا ہی بول گئی۔ عبدل اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ تم ایمان ہی ٹھیک ہو، تمہیں عبدل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات نے دیکھا تھا وہ اسے کسی چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ وہ ایمان کے ساتھ کوئی اور ہی عبدل ہوتا تھا۔ یہ وہ عبدل نہیں تھا جو مہینوں بعد بھی کلاس میں آتا تو ہنگامہ مچا دیتا تھا۔ اس سے پہلے کوئی اور کچھ بولتا کائنات کو اپنے کوٹ کی جیب میں رکھے فون کی تھرتھراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اس نے فون نکالا اور ایکسکیوز کر کے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد عبدل نے کھا جانے والی نظروں سے ایمان کو دیکھا۔ اسے اپنے ساتھ لانے سے پہلے تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا ایمان۔ وہ خفا ہوا۔ وہ اچھی لڑکی ہے، تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ اور عبدل کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے، جبکہ ایمان اس کی حالت پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ 24 گھنٹے ختم ہونے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تھا۔ ایمان نے تقریباً ہر گھنٹے بعد ماسیل کو میسج کیا تھا کہ آپ گئے تو نہیں، اس کی نازک جان پر جو منی ہوئی تھی۔ یہ صرف وہ جانتی تھی، اور ماسیل کا آگے سے یہی جواب آیا تھا کہ کسی کی چائے کی آفر کا انتظار کر رہا ہوں۔ اسے ایمان کا بار بار پوچھنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا ایمان اس کی ہمیشہ ایسی ہی فکر کرتی رہے۔ تھینکس گاڈ، کسی حوالے سے ہی صحیح، پر تم نے مجھے یاد تو رکھا۔ وہ سیٹی بجاتا پول کے گرد واک کر رہا تھا۔ اس کے سامنے ہی وہ پتھر کا بینچ تھا جہاں ایمان اکثر بیٹھتی تھی۔ وہ کافی دنوں بعد انسٹیٹیوٹ والی سائٹ پر آیا تھا۔ اسے یکدم ہی اپنی دنیا خوبصورت لگنے لگی تھی۔ اور پھر 23 گھنٹے اور 50 منٹ بعد ایمان کا اسے فون آیا۔ وہ ساکت رہ گیا، دل جیسے رک گیا ہو۔ اس نے فون اٹھایا تو ایمان کی آواز ابھری۔ میرے پاس جب ٹائم ہوگا میں آپ کو چائے پلا دوں گی، مگر آج آپ کہیں نہیں جا رہے، اور ہاں یہ پہلی اور آخری بار تھا۔ اگر کہیں جانا ہو آئندہ تو مجھے پوچھئے یا بتائیے گا مت، جو دل میں آئے وہ کریں آپ۔ وہ اس کا جواب سنے بنا ٹک سے فون بند کر گئی۔ ٹوں ٹوں کی آواز گونجتی رہی۔ آج کتنے دنوں بعد اس نے ایمان کی آواز سنی تھی۔ وہ پورے دل سے مسکرایا۔ تیرا ہونا دوا جیسا، ساری تکلیفیں فضول ہوں جیسے۔